अब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। गुलाम रब्बानी ताबा की पैदाइश 15 फरवरी 1914 को कायमगंज जिला फर्रुखाबाद में हुई। इलाकाई स्कूल में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद अलीगढ़ चले गए। उन्होंने उर्दू शायरी की कई असनाफ पे कलम उठाया मगर गज़ल में नुमाया मकाम हासिल किया। उनकी शायरी की नुमाया शनाख्त क्लासिकी और तरक्की पसंदाना फिक्री व तख्लीकी अनासिर से इबारत है। उनके यहाँ खालिस फिक्री और इनकलाबी सरोकारों के बावजूद भी एक खास किस्म की तख्लीकी चमक नजर आती है। ताबा की शायरी गज़ल की क्लासिकी रवायत की पासदारी करती है। उनके अशार में रिवायत अपने अहद का जामा पहने हुए और रोमानियत के काले में मुज़य्यन है। ताबा अपने अहद की सियासी व समाजी हालात से बखूबी वाकिफ थे। मौत तो बरहक है, इससे छुटकारा, लेकिन बिलाखिर 7 फरवरी 1993 को ताबा दार फ़ानी को खैराबाद कह गए। नाज़रीन आदाब। किसी शायर ने कहा था, हकीकत एक है हर शय की खाकी हो कि नूरी हो। हकीकत एक है हर शय की खाकी हो कि नूरी हो, लहू खुर्शीद का टपके अगर ज़र्रे का दिल चीरे। कुछ ऐसे शायर भी हुए हैं जिन्होंने अपनी शायरी में सिर्फ आफताब व महताब की बात नहीं की है, सिर्फ कमर और खुर्शीद की बात नहीं की है, बल्कि उन ज़र्रों की बात भी की है जिन ज़र्रों को ज़माने ने किसी काबिल नहीं समझा था। ऐसे ही एक शायर का नाम है गुलाम रब्बानी ताबा। तरक्की पसंद तहरीक की बात हो, तरक्की पसंद शायरों की बात हो, या उर्दू गज़ल में क्लासिकी रचाओं के साथ अहद हाजिर के मसाइल की अक्कासी की बात हो, गुलाम रब्बानी ताबा का नाम हमारी निगाहों के सामने होता है। गुलाम रब्बानी ताबा ने ज़ाहिर सी बात है दीगर तरक्की पसंद शायरों की तरह अपनी शायरी का आगाज़ नज़्म गोई से किया। खूब नज़में कहते रहे, लेकिन एक ज़माने के बाद उनका जो ज़हनी मैलान था वो गज़ल की तरफ आया। बात हदीस दिल की हो या साज़े लर्ज़ा की हो, ताबा ने उर्दू गज़ल को एक नई तवानाई, एक नई रानाई, एक नई ज़ेबाइश अता की। मैं दिल्ली के जिस माहौल में पैदा हुआ, उस ज़माने में यहाँ पर बहुत अदबी ज़ौक़ लोगों को होता था और मुशायरों का रिवाज था। लिहाजा बचपन से ही हमने ताबा साहब को मुशायरों में देखा, खुसूसन लाल किले के मुशायरे में, DCM के मुशायरे में। तो हम बड़े मुतासिर हुआ करते थे कि एक नहायत ही पुरवकार संजीदा शख्सियत। ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, उनकी कुछ किताबें देखी, उनका कुछ किताबें पढ़ने का मौका मिला और वो पुरमुसर्रत मौका मैं भूलूँगा नहीं जब 1990 में मेरा तारुफ हुआ, मैं हाज़िर हुआ ताबा साहब के घर पे एक दावत लेकर के। हम दोहा कतर में इंडो कतर उर्दू मरकज़ के बैनर तले मुशायरे, इंटरनेशनल मुशायरों का इनेकाद किया करते थे। तो मैंने बड़े अदब से उनसे अर्ज़ किया कि क्या आप चलिएगा। तो वो उस ज़माने में सफ़र वगैरह से ज़रा बचते थे। उन्होंने थोड़ी सी माज़रत करने की कोशिश की, लेकिन ग़ालिबन मेरे इसरार पर या खुलूस को देख के वो राज़ी हुए, बेहद शफ़क़त से पेश आए और बहुत ही यादगार लम्हे मेरे उनके साथ गुज़रे। फिर मैं अक्सर व बेशतर जाने लगा उनके यहाँ और फिर मेरी दावत पर वो मेरे साथ दोहा कतर गए और उस मुशायरे में इत्तफ़ाक़ की बात है कि अली सरदार जाफ़री साहब भी मौजूद थे, अख्तरुल ईमान भी थे, मजदूर सुल्तानपुरी भी थे। तो इनका एक बहुत अच्छा वहाँ पर एक ग्रुप बन गया और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं उन महफ़िल में शामिल रहा उनके, जो तकरीबन ज़ाती नौइयत की थी, जिसमें बहस मुबाहिसे, अदबी मामलात, फ़िक्री नज़रियात और बहुत सारी चीज़ें थीं। एक चीज़ जो मैंने ख़ास तौर से नोट की, का इधर सरदार जाफ़री साहब एक बुलंद आहंग, तेज़ जहन से बोलने वाले, और दूसरी तरफ ताबा साहब बहुत सहजता, पुरवकार, संजीदगी के साथ आहिस्ता से कहने वाले। लेकिन ताबा साहब का तरीक़े इस्तदलाल इतना पुख्ता और उम्दा और दिलनशीन हुआ करता था कि वो एक जुमले में वो बात कह दिया करते थे जो आम आदमी शायद 5-10 मिनट की गुफ्तगू में करता हो। और वो मुशायरा बेहद कामयाब रहा। चीदा चीदा बल्कि पूरी एक कहकशां वहाँ शोरा की मौजूद थी, जिसमें हम यही चाहते थे कि उनका सबको रिकॉर्ड कर लिया जाए, और वो बैनुल अक़वामी सतह पर टेलीकास्ट भी हुए। वो मुशायरे बहुत मशहूर मुशायरे थे। जब आप एक शख्सियत से जुड़े होते हैं, एक
بچپن سے، تو آپ کا جو نظریہ اس پرسنالٹی کی طرف ہوتا ہے وہ ایک، کیونکہ میں ان کی گرینڈ ڈاٹر ہوں تو آبویسلی میں نے ان کو ایک بہت ہی الگ طریقے سے دیکھا ہے شروعات سے. مجھے آئی تھنک مجھے ایسی کوئی یاد نہیں ہے کہ میں نے ان کو کسی رائٹر یا ایک شاعر کے طور پہ دیکھا ہو. ہم لوگوں کے لیے شروعاتی دور میں وہ ہمارے نانا تھے اور وہ ہم لوگ بہت قریب میں رہتے تھے، تو پورا ایک بہت لمبا عرصہ ہم لوگوں نے ساتھ گزارا ہے. لیکن پرائمریلی جو سب سے پہلی میرے لیے امیج ہے وہ ان کی پرسنل ہے، بنسبت اس کے کہ جو ان کی پروفیشنل یا ان کی پولیٹیکل جو امیجز ہیں اوروں کے لیے. جب بھی غزل کی بات ہو، غلام ربانی طابہ کی غزلوں کی بات ہو، تو اس میں دل کی باتیں بھی آئیں گی، عشق و محبت کی باتیں بھی آئیں گی، رومان کی باتیں بھی آئیں گی، لیکن وہ باتیں بھی ایک خاص تناظر میں غلام ربانی طابہ بیان کرتے ہیں. آج کسی نے باتوں باتوں میں جب ان کا نام لیا، آج کسی نے باتوں باتوں میں جب ان کا نام لیا، دل نے جیسے ٹھوکر کھائی، درد نے بڑھ کر تھام لیا. کسی نے باتوں باتوں میں، آج کسی نے باتوں باتوں میں جب ان کا نام لیا، دل نے جیسے ٹھوکر کھائی، دل نے جیسے ٹھوکر کھائی، درد نے بڑھ کر تھام لیا. آج کسی نے باتوں باتوں میں. جلے یا سینہ سن گے، کوئی ترس کب کھاتا ہے. ہوٹ جلے یا سینہ سن گے، کوئی ترس کب کھاتا ہے. جس نے طابہ، جہاں موسیقی جس نے طابہ، جرأت سے کچھ کام لیا. آج کسی نے باتوں باتوں میں جب ان کا نام لیا، جیسے کر کھائی، درد نے بڑھ کر تھام لیا. آج کسی نے باتوں باتوں. غلام ربانی طابہ کی شاعری میں، چاہے وہ غزل کی شاعری ہو یا وہ نظموں کی شاعری ہو، ان کی شاعری میں ایک طرف ذکر غم یار بھی ہے اور دوسری طرف غم روزگار بھی ہے. انہوں نے کلاسیکی روایت کا احترام بھی کیا اور طابہ نے اپنے زمانے کے مسائل کو اپنی شاعری میں پیش کیا. تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، ہمیں زمیں کے مسائل پہ بات کرنی ہے. زمیں کے مسائل پہ کلاسیکی انداز میں بات کرنے والے شاعر غلام ربانی طابہ کے بارے میں نہ صرف یہ کہ عام آدمی، عام پڑھا لکھا، عام قاری پسند کرتا ہے، بلکہ وہ لوگ جو جامعات سے وابستہ ہیں، وہ لوگ جو شعر و سخن کا اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی طابہ کو پسند کیا ہے. طابہ صاحب کی پروقار شخصیت میں ایک عجب سنجیدگی کا عالم تھا، اور
وہ ایک معتبر شاعر تھے اور ان کی شخصیت میں نمایاں چیز جو تھی وہ ان کا لب و لہجہ تھا۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں جو چند لوگوں کو بڑی عجیب لگتی ہو کہ ہر شاعر کے تخیل کا، سوچنے سمجھنے کا بھی ایک لب و لہجہ ہوتا ہے، وہ کس لہجے میں سوچتا ہے۔ ہم مثال دے سکتے ہیں، ابھی ذکر آیا علی سردار جعفری کا، ان کی شاعری کا آہنگ بلند ہے۔ فیض صاحب کے ہاں بہت سہجتا ہے، منظور سلطان پوری صاحب کے ہاں وہ کلاسیکل شاعری روایات کی تمام چیزیں سامنے آتی ہیں، جس طرح وہ سوچتے ہیں، اشیاء کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، کائنات کے تئیں ان کا کیا نظریہ ہے۔ بالکل اسی طرح طابہ صاحب کا ایک خاص لب و لہجہ تھا سوچنے کا، ان کی شاعری میں بھی اس میں سہجتا تھی، اس میں ایک عجب قسم کا ٹھہراؤ تھا، لیکن اعتبار تھا۔ وہ ایک معتبر شاعر تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ طابہ صاحب جیسا کہ دنیا واقف ہے ترقی پسند تحریک کے بڑے سرگرم رکن رہے اور آخر تک نہایت خلوص سے راسخ العقیدگی کے ساتھ انہوں نے ترقی پسند تحریک کا ساتھ دیا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود طابہ صاحب کی شاعری میں، خصوصاً غزل میں، وہ تمام کلاسیکی شعریات کی روایات ملتی ہیں جس کا تعلق کسی تحریک یا نظریے سے نہیں ہو سکتا۔ جو خوبی ہے ان کی شاعری کی، خصوصاً غزل کی، اور غزل گو شاعر کی حیثیت سے ہی ان کا مقام ہے اردو شاعری میں، وہ یہ ہے کہ ان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی قسم کا کوئی سیاسی نظریہ درآمد نہیں کرنا پڑتا۔ ان کے اشعار بالکل اس طرح سمجھ میں آتے ہیں جیسے ہم کلاسیکل شعراء کو پڑھتے ہیں، وہی انداز ہے، وہی لفظیات ہے، وہی ترکیبیں، مناسبت، استعارے کی بندش، سب کچھ وہی ہے۔ مثال کے طور پہ فرماتے ہیں، سرتا بقدم ایک حسین راز کا عالم، اللہ رے ایک فتنہ گرے ناز کا عالم۔ اب یہ ترقی پسند تحریک والے، ماں سوائے فیض صاحب کے، ان کے یہاں غزل میں وہ تمام روایات ملتی ہیں، لیکن اس طرح کی شاعری نہیں ملے گی۔ اسی غزل کا اگلا شعر، الجھے ہوئے جملوں میں شرارت بھی حیا بھی، جذبات میں ڈوبا ہوا آواز کا عالم۔ یہ خاص رنگ ہے ان کی غزل میں کہ وہ اتنے والہانہ انداز میں مضمون آفرینی کرتے ہیں اور اس کا بیان اس قدر خوبصورتی اور شدت سے کرتے ہیں کہ ایک دل نشینی آتی ہے۔ طابہ کی شاعری میں ایک طرف اگر گل و بلبل کی بات ہے تو اس میں اجل کے پیام کی بات بھی ہے، موت کے پیام کی بات بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ گلوں کے ساتھ اجل کے پیام بھی آئے، گلوں کے ساتھ اجل کے پیام بھی آئے، بہار آئی تو گلشن میں دام بھی آئے۔ گلوں کے ساتھ غزل کے پیام بھی آئے، گلوں کے ساتھ غزل کے پیام بھی آئے، بہار
اردو غزل میں جن شاعروں نے نئے تجربات کیے، کلاسیکی شاعروں سے بہت کچھ سیکھا اور اسے برتا بھی، ان میں ایک اہم نام غلام ربانی طابہ کا ہے۔ حقیقتوں کا جلال دیں گے، صداقتوں کا جمال دیں گے، حقیقتوں کا جلال دیں گے، صداقتوں کا جمال دیں گے، تجھے بھی ہم اے غم زمانہ غزل کے سانچے میں ڈھال دیں گے۔ غم زمانہ کو غزل کے سانچے میں ڈھالنے والے شاعر کا نام غلام ربانی طابہ ہے۔ غلام ربانی طابہ ایک ایسی تابانی کا شاعر جس نے عام آدمی کے دکھ درد کو شعری پے کر عطا کیا۔ انہوں نے وہی حسین خواب دیکھا جو ترقی پسند کے بانیوں نے دیکھا تھا کہ سماج میں مساوات ہو، برابری ہو، معاشی آزادی ہو وغیرہ وغیرہ۔ اس پر اس خواب کو دیکھنے میں طابہ صاحب بھی پیش تھے اور ہمیشہ انہوں نے اس خواب کی تعبیر کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن جب وہ نظم کہتے ہیں تو وہ ممکن ہے وہ اثر ان کا رہتا ہو، غزل میں وہ نظر نہیں آتا۔ فرماتے ہیں داد بھی فتنہ بے داد بھی قاتل کی طرف، بے گناہی کے سوا کون تھا بسمل کی طرف، ذکر آیا تھا حیات ابدی کا تاباں، لوگ کیوں تکنے لگے کوچہ قاتل کی طرف۔ یہ غزل کا روایتی انداز، ایک منفرد لہجہ، اس منفرد شخصیت کے شاعر میں جن کو لوگ غلام ربانی طابہ کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے اتنے پروقار طریقے سے جدید ماحول میں جدید تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے غزل کی کلاسیکی روایات کو نبھاہا، یہ بڑی تعریف کی بات ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ طابہ صاحب کا مقام صرف ترقی پسند تحریک کے شعراء میں نہیں ہے، بلکہ اردو غزل گو خصوصاً وہ شاعری جو 1950 کے بعد پروان چڑھی اور جس کی نشو و نما بعد میں ہوتی ہی چلی گئی، جو آج تک جاری و ساری ہے، اور جس میں یوپی کی مٹھاس، دلی کا رنگ، ایک عجب قسم کا آہنگ، ایک نہایت دل نشین پیرایا، وہ غلام ربانی طابہ کی شاعری میں خصوصاً ان کی غزلیات میں بہت نمایاں ہے۔ مجھے بہت پسند ہے ان کی شاعری۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک طرح کی شاعری ہے جو مجھے ذاتی طور پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے۔ مجھے اس میں بہت، ان کی شاعری میں مجھے کئی بار جب آپ کو کسی آپ پریشانی میں الجھے ہوں یا کسی ایک مشکل میں ہوں تو کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے ان کی کتابیں کھول کے اور پڑھی ہیں اور مجھے اس سے، ان کی شاعری سے کچھ میننگ حاصل ہوا ہے، لیکن وہ میرا ایک پرسنل، مجھے لگتا ہے کہ یہ رشتہ ہے اور میرا پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی شاعری کی، جو مجھے لگتی ہے کہ ہی اسپیکس ٹو می جسے کہتے ہیں نا، وہ مجھے لگتا ہے ان کے بارے میں، آف کورس وہ میرے نانا تھے تو اٹس ڈیفینیٹلی مور پرسنل، اور باقی پروفیشنلی میں نہیں اس لائق اپنے آپ کو سمجھتی کہ میں اسے کامنٹ کروں۔ جب بھی غزل کی بات ہوگی، وہ غزل میر تقی میر کی ہو، وہ غزل غالب اور درد کی ہو، یا وہ غزل غلام ربانی طابہ کی ہو، غزل میں عشق و عاشقی کی بات نہ ہو، غزل میں محبت کی بات نہ ہو، غزل میں لب و رخسار کی بات نہ ہو، غزل میں عاشق اور محبوب کی بات نہ ہو تو غزل ادھوری ہے۔ غلام ربانی طابہ نے اپنی تمام تر ترقی پسند سوچ کے باوجود اردو غزل میں ان تمام لوازمات کو برتنے کا کام کیا ہے۔ غلام ربانی طابہ کہتے ہیں قصور عشق میں ظاہر ہے سب ہمارا تھا، قصور عشق میں ظاہر ہے سب ہمارا تھا، تیری نگاہ نے دل کو مدد دی۔ سب ہمارا تھا، عشق میں ظاہر ہے سب ہمارا تھا، تیری نگاہ نے دل کو مگر پکارا تھا،
निखारा था हुस्न इश्क में जाहिर है सब हमारा था हुस्न इश्क में बहुत लतीफ थे नजारे हुस्न बर हम के बहुत लतीफ बहुत बहुत लतीफ थे नजारे हुस्न पर होंगे मगर निगाह उठाने का किसको यार था मगर निगाह उठाने का किसको यार था इश्क में जाहिर है सब हमारा था हुजूर इश्क में ये कहिए के जुनून काम आ गया था
नाजरीन, हम बात कर रहे थे ग़ुलाम रब्बानी ताबा का। ताबा के बारे में गुफ्तगू हुई। ताबा का कलाम हमने खूबसूरत आवाज़ में मौसीक़ी के साथ सुना। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपने पसंद किया। हमें अपने तासुरात से नवाजते रहिए। इजाज़त दीजिए शफ़ी अय्यूब को। हम फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में।